इलाफ को देख के अजमेर की आंखों में कई रंग आए। इस रूप में आज पहली दफा देख रहा था, मगर पीछे आते चेहरों को देख के वो रंग इश्ताल में बदल गए थे। हेलो अजमेर, बहुत बेमरवत हो। अगर आ ही गए हो तो अंदर आए बगैर वापस जा रहे हो, मुझे विश भी नहीं किया। वो एक अदा से बोली, माजरत के साथ, मुझे इस वक्त जल्दी है। एंड हैप्पी बर्थडे। चले अब इंतहाई संजीदा अंदाज में बोला और इलाफ को देखा। इलाफ का नन्हा दिल धड़का था। इलाफ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर ज़रूर आइएगा, इंतज़ार रहेगा। रज़ा इंतहाई लगावट से बोला था। अजमेर का बस नहीं चल रहा था कि वो इसका मुंह तोड़ दे। इसने सख्ती से लब भूंज के कंट्रोल किया। अब हमें चलना चाहिए। इंतज़ार किए बगैर गुस्से से पलटा और गाड़ी में बैठ के ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, जिसका मतलब था अब कोई बकवास नहीं। इलाफ भी दहल के रह गई थी। वो भी जल्दी से बैठी। इसके बैठते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। हिम्मत करके इलाफ ने इसे मुखातब किया। आप तो इस्लामाबाद गए हुए थे? इसने डरते हुए पूछा, जो इस वक्त इंतहाई गुस्से में था। चेहरे से साफ पता लग रहा था। जी बिल्कुल, मगर बदकिस्मती से आ गया और मेरी वजह से आपकी पार्टी स्पॉइल हो गई। माजरत, वो कांटदार लहजे में बोला था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इलाफ ने भी वजाहत दी। जस्ट शट अप इलाफ, दिस इज टू मच। वो धाड़ा था। इलाफ सहम के दरवाजे के साथ जा लगी। कभी अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है कि नहीं? तुम्हें इतना भी पता कौन सी जगह पे जाना है और कहाँ नहीं? इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ इस रज़ा की बातें कैसे बर्दाश्त करता। वो इसकी मनकूहा थी। अब मैं आंटी की इजाज़त से आई हूँ और अंकल ने। इलाफ हल्की सी आवाज़ में बोली, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मेरी फैमिली से नहीं। एक मेरी बात का ही तुम्हें असर होता, ना ही कोई परवाह है। इसकी बात पूरी होने से पहले वो बोला था, अगली दफ़ा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। नतीजा कि इस दफ़ा तो मैं कंट्रोल कर लिया है अपना आप। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी जगह तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरी इल्म में लिए बगैर तुम इन अजनबियों के बीच थी। दो इस लास्ट वार्निंग। इसने बात पूरी की। इलाफ इसके इस दफ़ा कंट्रोल कर लिया पे अटकी थी। ये अभी कंट्रोल था, बाकी रास्ता खामोशी से किया। इलाफ ने भी इसे दोबारा मुखातब करना मुनासिब न समझा। अगले दिन इलाफ जब भी नज़र आई तो इसका मुंह फूला हुआ था। अव्वल तो अजमेर की तरफ देख ही नहीं रही थी और अगर नज़र पड़ जाती तो मुंह फेर लेती। गुस्सा तो अब अजमेर का कम हो गया था। कुछ मम्मा ने बताया कि वो इनके इसरार पे गई थी। कुछ गुस्सा इसके गुस्से से भरपूर सूरत देख के उतर गया था। मुंह किस खुशी में फूला हुआ है। जब वो किचन में किसी काम से गई तो अजमेर भी पीछे हो लिया। अब सर पे खड़ा पूछ रहा था, आपको इससे क्या मतलब? गुस्सा अभी जूं का तूं था। टिक्का सा जवाब दे के फिर काम में लग गई। अब मेरे सारे मतलब तुमसे ही तो हैं। मुंह ठीक करो। अजमेर ने इसकी कलाई पकड़ के इसका रुख अपनी तरफ किया। मुंह मेरा, मूड मेरा, मैं जो मर्जी करूं, आपको इससे क्या? इलाफ ने जवाब देने के साथ कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत थी। तुम मेरी तो तुम्हारा मुंह भी मेरा और मूड भी और बाकी सारे हक भी मेरे। वो शरारत से भरपूर अंदाज में बावर करवा रहा था। आप? वो गुस्से से बोली, मैं भी तुम्हारा। इसकी बात पूरी होने से कबल वो इसकी तरफ झुक के बोला तो इलाफ ने इसे एक अदद घूरी से नवाजा। अच्छा ओके बाबा, मानता हूँ कुछ ज़्यादा हो गया, बट मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहाँ मुझे लगता हो कि तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं, और फिर मुझे पता भी नहीं था कि तुम जा रही हो तो गुस्सा आ गया। अजमेर ने इसका गोल गप्पे की तरह सूजा मुंह देख के बोला, सॉरी नहीं बोलेंगे कभी भी सड़ू खड़ूस। इलाफ मुंह में बड़बड़ाई, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हज़ार काम है, जाएं आप, मेरा मूड इतना भी ज़रूरी नहीं। इलाफ बोली, हाँ ये भी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। वो शरारत से बोला, वरना सबसे अहम काम तो सामने ही था।
اس کے جواب پر الاف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، واپس مڑی اور غصے سے شیلف پہ کپ رکھنے لگی۔ وہ بالکل پیچھے آئے کھڑے ہو گئے، دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے۔ وہ غصے سے پیچھے مڑی جو اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھنے لگا تھا۔ اس کے اچانک مڑنے پر اس کا لب الاف کے سر کو مس کر گئے۔ اب کیا؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور آنکھیں پوری کھل گئیں اور لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا، شرمندہ ہوئے۔ اس کی حالت دیکھ کے ازمیر کا قہقہ بلند ہوا۔ کچھ نہیں، بائے شرارت سے اس کے کان میں گھس کے بولا اور نکل گیا، اور وہ وہیں حیران کھڑی رہ گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ۔ ماما میں آ جاؤں؟ الاف نے اندر جھانک کے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ سمینا بیگم نے پیار سے اسے بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہیں ماما؟ عہدیہ کے بعد کتنی اکیلی ہو جائے گی آپ، مجھے تو بہت یاد آئے گی۔ وہ سمینا بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ بات تو سچ ہے، لیکن بیٹیوں نے ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو جانا ہی ہوتا ہے، وہ بھی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں تو بہت اداس ہو جاؤں گی۔ الاف کو اپنی دوست کے دور جانے کا دکھ تھا۔ یہ تو ہے بیٹا، لیکن تم ہو نا اس گھر کی رونق، میرے ازمیر کی دلہن۔ اللہ نے تمہاری صورت میں بہو اور بیٹی دے دی ہے مجھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے پیار سے بولی۔ مما ایک بات پوچھوں؟ جو بات الاف کو سکون نہ لینے دے رہی تھی، آخر ہمت کر ہی لی پوچھنے کی۔ پوچھو، وہ بولی۔ مما، ہر ایک کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی اپنی پسند سے کرے۔ مما پلیز مجھے سچ بتائیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر کریں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ دیکھو بیٹا، مجھے تمہارے انکل کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری تم جیسی بیٹی۔ اور جہاں تک سوچ کی بات ہے تو میں نے علیزے کو سوچا تھا، وہ بتا رہی تھی اپنے شک کی تصدیق پر۔ الاف کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے مما، میرا اور ازمیر کا کوئی جوڑ نہیں مما۔ وہ کہاں اور میں کہاں۔ وہ آنسوؤں کو روکنے کے لیے کچھ دیر خاموش ہوئی۔ انہوں نے یہ سب کچھ انکل کے دباؤ میں آ کے کر تو لیا، مگر مما ایسے رشتے تو نہیں بنتے۔ وہ شاید اپنی ہمت آزما رہی تھی یا باہر کھڑے ازمیر کا امتحان لے رہی تھی۔ ازمیر جو مما سے کچھ بات کرنے آیا تھا، زوجہ صاحبہ کی آواز سن کے باہر ہی کھڑا رہ گیا تھا اور اب مزید سننے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اپنے غصے سے اپنی مٹھیاں بھونچ لی تھیں۔ آپ ان کی شادی کروا دیے مما، میں کچھ نہیں کہوں گی، بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ علیزے سے کروا دیے ان کی شادی، میں ان کے قابل نہیں۔ آنسو گال پہ گر رہے تھے۔ ازحد خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کے خیالات جان کے، چلے اچھا ہوا آپ خود راستے سے ہٹ گئی ہیں۔ ازمیر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور اب وہ چنگاڑ رہا تھا۔ الاف بیڈ سے ایک سیکنڈ میں اٹھی۔ صحیح کہا تم نے، تم اس قابل نہیں قابل، تم میرے والدین کے خلوص کے، میرے بابا کے پیار کے۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ جو لوگ بنا کسی غرض کے اتنا پیار کر رہے، تم ان کے خلوص کا یہ صلہ دے رہی ہو۔ ازمیر کا بس نہیں تھا چل رہا کہ وہ سب کچھ ختم کر دے۔ وہ تو اس کا ساتھ پا کے خود کو عرش پہ محسوس کر رہا تھا، اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ یہ وہ کیسے برداشت کرتا؟ اور رہا دوسری شادی کا سوال، تو اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ازمیر سرخ آنکھوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ الاف تو اب کانپ رہی تھی، وہ تو صرف بات کر رہی تھی۔ چھوڑو، تم تو شروع ہو گئے، بچی صرف بات کر رہی تھی۔ سمینا بیگم نے الاف کو خود سے لگاتے ہوئے ازمیر کو ڈانٹا۔ ہوں نا بچی، آپ کی بچی کے ہی ارمان پورے کروں گا اب۔ نہیں مما، اسے بہت شوق ہے نا، تمہیں وہ بھی پورا کر دیتا ہوں۔ مما آپ آج ہی ماموں سے بات کریں، اسی ہفتے شادی کروں گا میں علیزے سے۔ ازمیر کی بات نے الاف کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے نکل گیا تھا، اور الاف کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ پھٹی نظروں سے سمینا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ مما میں تو صرف ایک بات کی تھی، مگر وہ دیکھے کتنا غصہ ہو گئے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مما میرا ہرگز وہ مطلب نہ تھا، میں کہا تھا
نہ کہ وہ مجھے نہیں پسند کرتے، اصل دکھ ہی اس بات کا تھا۔ نہیں بیٹا، تم الٹا مت سوچو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اور تم تو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کے تمہارا یہ حال ہے پاگل۔ وہ اصل بات سمجھ کے ہنس کے بولی۔ مما وہ بہت ناراض ہو گئی ہیں۔ الاف کا دھیان ابھی بھی اس کے غصے میں اٹکا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اسے تو تسلی دی۔ آج دوسرا دن تھا، نہ ڈھنگ سے کھاتا تھا نہ پیتا، گھر صرف سونے ہی آتا تھا۔ الاف خود اس کے سامنے آنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ کدھر ہوتے ہو آج کل بیٹا؟ میں کل سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سمینا بیگم نے اس کے کمرے میں داخل ہو کے پوچھا۔ بس کچھ بزی تھا، کوئی کام تھا مجھے بلا لیتی۔ ماں کو اندر آتے دیکھ کے پوچھا۔ ادھر آؤ ذرا میرے پاس۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ازمیر کو پاس بلایا جو فائلیں کھولے بیٹھا تھا۔ ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کل میرے بیٹے کو اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ اور ابھی تک بھی وہی موڈ ہے کیوں بیٹے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مما میں بات ہی ایسی تھی، اب خود سوچیں، میری بیوی ہے وہ، تھوڑا بھی ٹرسٹ نہیں مجھ پہ، بالکل بھی عقل نہیں اس میں۔ وہ غصے سے بولا۔ اور تم مجھے بتاؤ، کب کروں تمہارے ماموں سے بات؟ انہوں نے جان بوجھ کے بیٹے کو چھیڑا۔ مما آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ ہرگز نہیں بات کریں گی ان سے۔ وہ کرنٹ کھا کے سیدھا ہوا۔ وہ کیوں؟ کل تو بہت غصے میں کہا تھا اسی ہفتے ہی کروں گی شادی۔ مجھے لگا تم اسے پسند۔ وہ بیٹے کے دل کے بات جاننا چاہ رہی تھی۔ بالکل نہیں ماما، میں کبھی علیزے کے بارے میں نہیں سوچا، اور وہ سب آپ کی بہو صاحبہ کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے بولا تھا، مگر اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ منہ پھلا کے بولا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ وہ ہنس کے بولی۔ میری زندگی میں وہ پہلی لڑکی ہے مما، ایک وہ ہی نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو تو میری نہ کوئی فکر نہ پرواہ، احمق۔ وہ بڑبڑایا۔ دیکھو بیٹا، جس سے لڑکی کی شادی ہوتی وہ اسے اپنا سب کچھ مانتی ہے، ہاں جھجک کی اور شرم کی وجہ سے کبھی کچھ کہہ نہیں پاتی۔ نکاح ہی ایک ایسا بندھن، الاف کے جن حالات میں نکاح ہوا وہ مختلف تھے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ کم از کم آپ کی بہو تو مجھے اپنا کچھ نہیں مانتی، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے شکوہ کیا۔ یہ اب تم جاننے کی کوشش کرو، اپنے سے اندازے مت لگاؤ۔ بیٹا نکاح کے بندھن میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس دن تو وہ ایسے ہی اپنا ڈر ظاہر کر رہی تھی۔ جن حالات میں یہ اب کچھ ہوا تو یہ سوالات ذہن میں آنے قدرتی ہیں۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ اگلے دن ازمیر کی پھپھو پاکستان آ گئی تھی۔ وہ لندن سے 4 سال بعد آ رہی تھی۔ سرپرائز دیا تھا۔ ازمیر اپنی پھپھو کے ازحد قریب تھا۔ ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی، علیزے کی بھی ان کی بیٹی سے اچھی خاصی دوستی تھی، تو وہ بھی آج ادھر ہی آ گئی تھی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ہی رک گئی تھی۔ سب ہی خوش تھے۔ الاف کا تو کل والے واقعہ سے دل ہی بوجھل تھا، کچھ ازمیر کا رویہ، اوپر سے علیزے بھی ادھر ہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ ازمیر کی پھپھو کو یہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ اس پیار پہ سکندر صاحب بے حد خوش تھے کہ ان کی بہو ان کی بہن کو بھی اچھی لگی، مگر شادی والی بات پتہ نہیں تھی کسی کو۔ بھائی یہ بچی بہت پیاری ہے، انہوں نے اسے پیار سے خود میں بھونچا۔ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ بچوں کی محفل بڑوں سے الگ تھی۔ وہ اپنی باتوں میں لگے تھے، کفے پڑ رہے تھے ان کے۔ ولید بھی ادھر ہی تھا۔ ازمیر تو آج زیادہ ہی خوش تھا۔ الاف کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں تھا رہا۔ جس کو میں پیاری لگنا چاہوں اس نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ الاف نے جل کے سوچا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اگنورنس پر رو ہی دے۔ مما میں چائے کا کیا کھاؤں؟ الاف بولی۔ ہاں بیٹا، بچوں آپ لوگ بھی بتا دو کیا لوگے؟ سمینا بیگم وہیں سے اونچی آواز میں بولی تھی، جو اپنی باتوں میں مگن تھی، خاص نوٹس نہ لیے تھے۔
इलाफ अब इनके पास खड़ी बच्चों के सर पे बकौल समीना बेगम इनके ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो रही थी। वहाँ कोई इसकी तरफ मतवज्जा ना था। वो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ खड़ी इनके बोलने की मुंतज़िर थी। अज़मीर ने सरसरी सी नज़र उठा के देखा तो सामने वो बड़ी आँखों से खड़ी नज़र आई। आंसू छलकने को बेकरार थे। इलाफ आप जाएं, जिसने जो लेना होगा वो खुद बनवा लेगा, और मेरा पता ही है आपको मैं इस वक्त क्या लेता हूँ। इसकी हालत का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था अज़मीर को, इसलिए वो बोला। अलीज़े तो अज़मीर की आखिरी बात सुन के ही गुस्से में आ गई और नफ़रत से इलाफ को देखा। इलाफ वहाँ से निकलती गई। किचन में आए रुके आंसू फिसलते गए गालों पे। खुद को संभालते हुए इसने चाय बनाने के लिए चीज़ें निकालना शुरू कर दी। मैं बनाती हूँ, आप जाएं बैठ जाओ। बेटा क्यों अलग तकल्लुफ़ करती हो खुद को दूसरों से। परवीन भी इसको समझाना शुरू हो गई। वो इलाफ की तबीयत से वाकिफ़ थी। इस घर की पुरानी वफ़ादार मुलाज़िमा थी। नहीं परवीन भी, मैं खुद बना लूँगी, आप अज़मीर के लिए कॉफ़ी बना दें। इलाफ हल्के से बोली। और वैसे भी इन लोगों में मेरा क्या काम। वो अज़ियत से बोली। लो भला तुम्हारा काम क्यों नहीं। फर्द हो तुम इस घर की। परवीन बी को पता था इसने इलाफ की अकल पर मातम किया। कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी खाली होते रह जाते हैं, जैसे मैं। वो खुद तरक्की का शिकार थी। पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम, तो ऐसी बातें नहीं मुँह से निकालते। उन्होंने इसे डांटा। इलाफ के जाने के बाद सुकून तो इसे भी एक पल के लिए न आया था। बार बार आंसुओं से भरी आंखें घूम रही थीं। इसे तकलीफ में भी नहीं देख सकता था, और ये सारा इग्नोरेंस का वो जानबूझ के कर रहा था ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए। वो उठा और कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ते गए। परवीन भी किचन में न थी और वो चाय को फेंटने में मशगूल थी। इस शौक की वजह जान सकता हूँ, वो कठोर लहजे में बोला। इलाफ ने नज़र उठा के इसे देखा और फिर कपों में चाय डालने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, वो चीखा था। वो बुरी तरह हड़बड़ाई। वो और गर्म चाय कप की बजाय हाथ पे पड़ी। वो सिसक के रह गई। तुम देख के कोई काम नहीं कर सकती, ध्यान किधर रहता है तुम्हारा। इसका हाथ थामे अब वो इसे डांट रहा था, जो सुर्ख हो गया था। एक तकलीफ में थी, ऊपर से वो डांट रहा था। आंसुओं में और शिद्दत आ गई। हाथ पकड़े से चेयर पर खींच के इस पे बैठाया। खुद भी मरहम ढूंढने के इसके सामने चेयर खींच के इसके हाथ पे लगाने लगा। अगर ये सब कुछ पिछले वाक़ये के ज़ेरे असर हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। जो मैं एक बार ठान लेता हूँ तो वो करता हूँ। वो अभी भी बाज न आया। और वैसे भी वो तुम्हारी ही सो कॉल्ड ख्वाहिश है आफ्टर ऑल। वो हनकारा भर के बोला। मैं खुद कर सकती हूँ। इलाफ ने अपना हाथ खींचा। इस सफाकी की इसे उम्मीद न थी। वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ को असर न हुआ। अच्छा, और क्या किया कर सकती हो आप। मेरी शादी तो आप करवा रही हैं। वो दिल जलने से बाज न आया और हंसा। इलाफ की हालत बुरी थी। आंसू रोकने के चक्कर में इलाफ ने फिर हाथ खींचने की कोशिश की। खुद को जितना दूर करोगी इतना ही पास आती जाओगी। अज़मीर ने इसे एक झटके से खुद के करीब किया और परशौक नज़रों से इसकी आंखों में झांक रहा था। बोलो अब, जब दूर होती हो तब तो बहुत शिकवे शिकायत होती हैं, सब बोल दो अब जो भी दिल में है। अज़मीर गंभीर लहजे में कहता। इसे किसी और ही जहां में ले जाना चाह रहा था। आप निहायत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। इसका ज़ब्त भी टूटा था। अपने हाथों पे रखे इसके हाथों पे सर रख के बुरी तरह बलक उठी। और इस बुरे इंसान के पीछे तुमने अपनी ये हालत बना ली है। वो इसे सर को थपकते हुए बोला। कोई इतराफ़ चाह रहा था। इलाफ को एहसास हुआ तो इसने सर उठाया और बाहर को भाग गई। अज़मीर सर हिला के रह गया। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह नाश्ते की टेबल सब आ गए थे। सब ने शुरू कर दिया था। इलाफ वैसे ही बैठी थी, क्योंकि इसके हाथ में अभी भी दर्द था। कुछ हाथ भी दाएं हाथ था।
ارے بیٹا کرو ناشتہ تم بھی۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کے ازمیر کی پھپھو بولی، ہاتھ کیسا ہے اب تمہارا؟ ازمیر نے اس کے ہاتھ کا پوچھا تو الاف نے اسے گوڑی سے نوازا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا الاف ہاتھ کو؟ سمینا بیگم نے پوچھا۔ وہ رات چائے بنا رہی تھی تو ہاتھ میں گر گئی، الاف نے بتایا۔ کس سوچ میں تھی جو ہاتھ ہی جلا لیا؟ علیزے تنزیہ بولی۔ ہاں بالکل، دھیان کدھر تھا تمہارا؟ ازمیر کب چپ بیٹھنے والا تھا، الاف کا دل کیا جس گرم چائے کے وہ سپ لے رہا تھا وہی اس پر الٹ دے۔ ساتھ ہی ازمیر نے الاف کی طرف دیکھتے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ نہیں تو وہ ازمیر میں الاف کے منہ سے گھبراہٹ میں الٹ نکل گیا۔ کیا میں؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ باقی سب بھی ہنس دیے۔ علیزے کا تو برا حال ہو گیا تھا غصے سے۔ نہیں میرا مطلب تھا میں چائے بنا رہی تھی تو ساتھ میرا دھیان کافی میں بھی تھا، ازمیر کے بنا رہی تھی، اس نے وضاحت دی اور ازمیر کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ چلو اب ٹائم پہ مرہم لگانا، جلد آ جائے گا آرام، سمینا بیگم بولی۔ جی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ پیچھے سے ازمیر نے ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں کوئی پیغام تھا جسے وہ سمجھ کے مسکرایا اور نپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ گیا۔ خود بھی علیزے نے یہ سب مشکل سے برداشت کیا۔ وہ الاف کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی اتنی کیئر دیکھ لیتی ہوں تمہیں بھی میں، وہ تصور میں الاف کو لاتے ہوئے بولی۔ کمرے میں آئے الاف نے اہدیہ کو کال کی جو یونی چلے گئی تھی۔ کیا ایمرجنسی آ گئی تھی تمہیں جو آج بھی یونی چلے گئی؟ یونی میں آج کی تیاریاں چل رہی تھی، اینول فنکشن کل۔ ارے ارے ہوا کیا ہے بتاؤ تو، اہدیہ نے پوچھا۔ مجھے لگ گئی ہے سمجھ، یہ صرف ولید بھائی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بہانے ہیں، الاف غصے سے بولی۔ اچھا بتا بھی چکو، تم نے صبح صبح کیا دیکھ لیا جو اتنے غصے میں ہو؟ وہ مسکرا کے بولی۔ تمہارے بھائی کو، وہ جل کے بولی۔ واہ اتنی دلکش صبح، اہدیہ شریر ہوئی۔ اہدیہ بکو مت، تمہارا بھائی کم ہے اوپر سے تم بھی شروع ہو جاؤ، الاف روحان سی ہوئی۔ بھوک سے بھی برا حال تھا۔ اچھا سوری بتاؤ ہوا کیا ہے اب کہ، اس نے پوچھا۔ تم نے کب تک آنا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز ابھی آ جاؤ ورنہ میں بھوک سے ہی مر جانا ہے، الاف نے منت کی۔ تو بھوک لگی ہے تو کھاؤ، میں کون سا تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلانا؟ اہدیہ حیرت سے کہا۔ یہی تو مصیبت، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے رات کا، وہ بھی دائیں بائیں سے میں کھا نہیں پا رہی، سارا کچھ میرے پہ ہی گر رہا، الاف نے مسئلہ بتایا۔ کیا ہوا ہاتھ کو؟ اہدیہ نے پوچھا۔ تمہارے کھڑوس بھائی کی وجہ سے جلا ہے اور میں رات سے بھوکی ہوں اور اب بھی کچھ نہیں کھایا، بھوک سے میرا برا حال، میں جب مر جاؤں تب آ جانا، الاف نے غصے سے کال بند کر دی۔ اہدیہ بھی ہنس پڑی اور کال ملانے لگ گئی۔ فون کی بیل ہوئی تو ازمیر نے ٹرے نیچے رکھ کے کال ریسیو کی۔ اہدیہ کا تھا۔ بھائی آپ کا ہاتھ چاہیے تھا، اس نے چھوڑتے ہی پوچھا تھا۔ وٹ؟ ازمیر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولا۔ اہدیہ ہنس رہی تھی۔ جی صحیح سنا، آپ کی بیگم کو ایک ہاتھ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا بھوک سے برا حال ہے۔ ازمیر بات سمجھ نہیں پا رہا تو مدد کے لیے تمہیں بلایا گیا، بات سمجھ کے وہ بھی بولا۔ جی اور آپ سے بہتر یہ کام کون کر سکتا ہے، بقول آپ کے ہاتھ آپ کی وجہ سے جلا۔ اہدیہ نے تفصیل بتائی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اب جائیں جلد ورنہ، اس نے دھمکی دی اور کال بند کر دی۔ وہ دستک دے کے اندر داخل ہوا، ہاتھ میں ٹرے تھی۔ الاف کو بہت بھوک لگی تھی مگر کیسے کھاتی، اہدیہ کا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ واپس آ جائیے مراقبے سے، اس نے اسے سوچوں میں دیکھ کے کہا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ آپ؟ الاف نے حیرت سے اسے دیکھا جس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بیڈ پہ خود بھی بیٹھ گیا اور اس بھی ہاتھ پکڑ کے سامنے بٹھایا۔ جی ہاں، میں جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جلا، ازمیر نے اس کے انداز میں ہی اسے جواب دیا اور بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ کھاؤ اب، ازمیر نے اس کا منہ بند دیکھ کے ہی کہا۔
میں خود کھا لوں گی، الاف بولی۔ ہاں اس لیے عہدیہ کو بلا رہی تھی، ازمیر نے زبردستی نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ ہاں تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا، الاف اسے دیکھ کے بولی۔ اچھا، ایک اور الزام مجھ معصوم لے جاتے ہیں۔ ازمیر نے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے چائے کا کپ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ اتنے آپ معصوم نہ بنیں، الاف بولی۔ بھئی جب میں ہوں ہی اتنا معصوم تو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ازمیر کا بھی جواب حاضر تھا۔ آپ جو سارا وقت مجھے ڈانٹتے رہتے، اپنی خونخوار آنکھوں سے گھورتے رہتے ہیں، وہ سب کیا ہے پھر؟ وہ باتوں میں لگی اب ازمیر کے ہاتھوں آسانی سے کھا رہی تھی۔ ازمیر نے اسے جان بوجھ کے باتوں میں الجھایا تھا۔ واقعی تم بھوک میں بہت خطرناک ہوتی ہو، شوہر کو کیسے کیسے القاب دے رہی ہو۔ وہ خونخوار کہے جانے پہ تعصب سے بولا۔ اب وہ اسے مزید باتوں میں الجھائے ناشتہ ختم کروا رہا تھا۔ علیزے نے اسماء بیگم اور ان کی بیٹی ریتا کو انوائٹ کیا تھا ڈنر پہ، ساتھ ازمیر، عہدیہ اور ولید کو بھی، تو رسم الاف کو بھی بول دیا۔ الاف کا بالکل دل نہ تھا مگر عہدیہ کے اصرار پہ اسے جانا پڑا۔ پھپھو لوگوں کو ڈرائیور پہلے ہی چھوڑ آیا تھا، ولید نے عہدیہ کو پک کرنا تھا اور ازمیر نے الاف کو لے کے جانا تھا، مگر اس سب سے الاف بے خبر تھی۔ عہدیہ نے الاف کو ہلکا سا میک اپ کیا کھینچ کے، عہدیہ باہر نکل گئی کیونکہ ولید کا میسج آ گیا تھا۔ الاف بھی عہدیہ کو ڈھونڈتے باہر آئی لیکن وہ کہیں بھی نہ تھی۔ سیل کی پیپ پر اپنے موبائل چیک کیا، عہدیہ کا ہی میسج تھا۔ الاف تم بائی کے ساتھ آؤ گے؟ ہیو اے گریٹ، ساتھ ہارٹ کا ایموجی تھا۔ الاف تو غصے میں واپس موڑی۔ جونری، اسے نہیں جانا تھا اب کہیں بھی۔ اڑے کدھر بیٹھے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، آہیں آپ؟ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا، جو ہلکے سے میک اپ میں نفیس سا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، اس کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں، وہ کہتے ہی آگے بڑھی۔ کیوں؟ اگر کہیں اور چلنا ہے تو وہاں چلتے ہیں۔ اس نے اسے کھینچ کے پاس کیا۔ مجھے نہیں جانا کہیں، الاف پر ضد تھی۔ اچھا بس یہاں اور کچھ، ازمیر بولا اور ساتھ ہی اسے پکڑے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ الاف نے لاکھ احتجاج کیا مگر پرواہ کسے تھی؟ آپ بہت برے چیٹر ہیں۔ الاف نے اسے غصے سے دیکھا اور بولی، جو بھی ہوں اب تمہارا ہی ہوں، اب گزارا کرنا پڑے گا۔ ازمیر پہ شوخیاں سوار تھیں، وہ جو پہلو میں بیٹھی تھی ویسے بہت اچھی لگ رہی ہو، مجھے اپنی نظروں پر کنٹرول مشکل ہو رہا ہے۔ ازمیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ الاف نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جذبوں سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ بہت فضول بولتے ہیں۔ الاف نے منہ دوسری طرف دیکھا، لیکن غلط بالکل بھی نہیں بولتا۔ ازمیر نے دو بدو جواب دیا۔ کیا خیال ہے کہیں اور چلے تم اور میں؟ جو باہر دیکھ رہی تھی اس کی بات پر ایک دم اس کی طرف مڑی اور اس کے کندھے پہ مکے برسا دیے۔ بس اتنا سا غصہ؟ مطلب ہم جا سکتے ہیں؟ اسے تنگ کرنے میں ازمیر کو مزہ آ رہا تھا۔ ازمیر، وہ غصے سے بولی۔ جی حاضر خدمت ہے میڈم۔ اس نے اپنا سر خم کیا اور الاف نے تنگ آ کے پلیئر آن کر لیا اور وہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کی آواز ازمیر کے دل کی عکاسی کر رہی تھی۔ جسٹن بیبر، میں مانتا تھا ہم کسی چیز کے کنارے جل رہے تھے۔ خوبصورت، کچھ خوبصورت، ایک خواب بیچ رہا ہے۔ دھواں اور رینا ہمیں کسی معجزے کا انتظار کرتے رہے۔ ایک معجزے پر کہو، تاریک ترین دنوں سے گزرو، جنت ایک دل ٹوٹنے سے دور ہے۔ ازمیر جذبوں سے چور آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ الاف نے ہاتھ ہٹا کے پلیئر بند کرنا چاہا تو ازمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ الاف کے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی نہ چھوڑا۔ تم ہار مت چھوڑو۔ نہ نہ، میں ہار نہیں مانوں گا، نہ نہ، مجھے تم سے پیار کرنے دو، مجھے تم سے پیار کرنے دو۔ تم ہار مت چھوڑو۔ نہ نہ، میں نہیں ہار مانوں گا، مجھے تم سے پیار کرنے دو، مجھے تم سے پیار کرنے دو۔
الاف گاڑی سے اتری، وہ آگے بڑھنے لگی ہی تھی کہ ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ الاف نے ادھر ادھر دیکھ کے بولا، بیوی ہو تم میری، دیکھنے دو کسی کو بھی۔ میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے؟ ازمیر پہ شوخیاں سوار تھی۔ جی بالکل، آپ تو ڈراتے ہیں، الاف جھٹ سے بولی۔ میں پیار بھی بہت کرتا ہوں۔ ادھر الاف کی گولی پڑی اور ازمیر کا قہقہ ابلا۔ یار ایک تو تم ڈراتی بہت ہو مجھے گھور گھور کے۔ ازمیر اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ تو جیسے ڈر جاتے ہیں مجھ سے۔ الاف برا سا منہ بنا کے بولی۔ ازمیر آگے بڑھا تو کچھ یاد آنے پر الاف کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا ہوا الاف؟ ازمیر نے اس کے روکے قدم دیکھ کے پوچھا۔ وہ اندر۔ اگر آج پھر کچھ ہوا؟ الاف کو پچھلا واقعہ یاد آنے پر ڈر لگا۔ الاف تم میری بیوی ہو، عزت ہو میری، کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ اور ہاں، پچھلا واقعہ پر بھی اس کی اچھی خاصی درگت بنا چکا ہوں، اب اس کی جرأت نہ ہوگی۔ اور وہ مجھ سے معذرت بھی کر چکا ہے۔ ازمیر نے اسے بتایا، لیکن اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو ہم نہیں جائیں گے۔ ازمیر نے پوچھا، نہیں اب واپس کیوں جانا؟ لیکن آپ وعدہ کریں میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ ڈرے انداز میں بولی۔ اس نے اس کا ہاتھ دبا کر تحفظ کا احساس دلایا۔ علیزے ازمیر کے آگے بچھی جا رہی تھی، مگر ازمیر کو الاف کو دیکھنے سے فرصت نہ تھی۔ سارے ٹائم الاف ازمیر کی نظروں کے حصار میں رہی تھی، اور جب جب علیزے نے نظروں کا ارتکاز دیکھا تو وہ بری طرح جل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی ازمیر الاف کے ساتھ والی چیئر پر آگے بیٹھ گیا۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ازمیر کو نہ جانے کیا سوجی الاف کا پکڑ لیا تھا بھی دایاں ہاتھ اس کا۔ اب الاف پریشان بیٹھی تھی، نہ کچھ بول سکتی تھی نہ ہی کچھ کر سکتی تھی۔ ہاتھ کھینچنا چاہا مگر بے سود۔ ازمیر مگن کھانا کھا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیٹا آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہی؟ علیزے کی ماما الاف کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کے پوچھا۔ الاف کھانا اچھا نہیں لگا کیا؟ ازمیر نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کھانا بہت اچھا ہے۔ الاف نے ازمیر کی طرف دیکھ کے دانت پیسے۔ وہ اپنی پلیٹ پہ جھک گیا، ہاتھ پر گرفت برقرار تھی۔ الاف کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھ کیسا ہے اب تمہارا؟ علیزے نے بھی طنزیہ پوچھا۔ جی بہتر ہے اب۔ الاف ہنس بھی نہ پائی۔ میسج ٹون پر ازمیر نے میسج چیک کیا تھا، لائف کا میسج تھا۔ پلیز ازمیر چھوڑیں ہاتھ، التجا تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اوکے بٹ شرط پہ۔ اس نے لگے ہاتھوں شرط رکھی۔ ازمیر آپ بتائیں۔ الاف نے جلدی ٹائپ کیا۔ کینڈل لائٹ ڈنر پہ جانا ہوگا میرے ساتھ۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ الاف نے فوراً چیک کیا۔ جو کہیں گے اب مجھے منظور ہے، الاف نے رپلائی کیا۔ ازمیر کو یہی امید تھی۔ وہ جلد از جلد ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ الاف نے میسج کھولا تو ڈھیر سارے کس ایموجی تھے۔ انتہائی بیہودگی ہے یہ، الاف نے جل بن کے رپلائی کیا۔ ازمیر مسکرا دیا۔ بعد میں بتاؤں گا کیا ہے یہ، ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ اب ہاتھ چھوڑ دیا تھا ازمیر نے۔ علیزے کو سب سمجھ آ رہا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سکندر صاحب کی آوازیں سن کے ثمینہ بیگم اور الاف لاؤنج میں آئیں۔ آنے والوں کو دیکھ کے الاف کو لگا کہ اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی تھیں، حلق تک خوف سے خشک ہو گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا دباتے واپس بھاگی تھی۔ ثمینہ بیگم بھی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ الاف کا چچا اور اس کا بیٹا کسی طرح سے الاف تک پہنچ چکے تھے۔ سکندر صاحب سے وہ 2 دن پہلے مل چکے تھے۔ انہوں نے ان کی بھتیجی کو اغوا کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانا سکندر صاحب کے لیے کوئی مشکل کام ہرگز نہ تھا۔ وہ ان کو نکاح نامہ دکھا چکے تھے اور بھتیجی کے لیے اچانک امڑ آنے والی محبت پر بھی خوب لعن طعن کیا تھا۔ وہ لوگ اب الاف سے ملنے پہ باضد تھے تاکہ نکاح کی حقیقت جان سکیں۔ ازمیر کو بھی سارے واقعے کا علم آج صبح ہی ہوا تھا۔ آنٹی وہ لوگ
مجھے نہیں جانا کہیں بھی، پلیز مجھے چھپا لیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جس کے ساتھ بیتا تھا۔ اگر وہ لوگ اسے لے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہی اس کی سانس بند ہوتی تھی۔ آنٹی آپ انکل کو بولیں مجھے کہیں نہیں جانا، وہ لوگ بالکل اچھے نہیں۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ چپ میرا بچہ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ہمت سے کام دو۔ وہ اس کو ساتھ لگائے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، وعدہ کریں کہ مجھے کہیں نہیں بھیجیں گی۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور ازمیر اندر آیا تھا۔ الاف باہر آؤ، ازمیر کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ازمیر کے دل کو کچھ ہوا۔ آنٹی مجھے کہیں نہیں جانا، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ الاف اپنے آپ میں نہ تھی۔ اب تو ازمیر بھی اسے کہہ رہا تھا، کیا واقعی وہ لوگ اسے لے جائیں گے؟ الاف ہوش میں آؤ۔ ازمیر نے اس کی دونوں کلائیوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ ازمیر کا تو خود غصے سے برا حال تھا کہ الاف کے کزن کا منہ توڑ دے، جو پہلے ہی پریشان تھی اور بلک اٹھی تھی۔ سمینا بیگم کے ڈانٹنے پر ازمیر کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ وہ بھی کیا کرتا؟ ادھر بیٹھو، پیو یہ۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا۔ وہ بمشکل ایک گھونٹ پی سکی۔ دیکھو الاف، اس وقت تمہیں ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہاں زبردستی رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے سے اب آنسو چن رہا تھا۔ اس لیے تمہیں یہ باہر جائے ان کے سامنے کہنا ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آؤ، وہ اسے باہر لے آیا۔ وہ مارے باندھے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ ازمیر کے پیچھے چھپی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ دونوں باپ بیٹے کھڑے ہوئے اور داؤد چچا اس کی جانب آنے کو تھا۔ وہ بالکل ازمیر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اب اور زور سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی، جیسے اس کے بچھڑنے کا ڈر ہو۔ بیٹھو الاف بیٹا، سکندر صاحب بولے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بابا جو بھی بات کرنی ہے آپ کر رہے ہیں ایسے ہی۔ ازمیر نے خونخوار نظروں سے الاف کے کزن کی طرف دیکھتے ہوئے سکندر صاحب کو بولا۔ ادھر آؤ الاف بیٹی، میں تمہارا تایا ہوں۔ داؤد صاحب بولے۔ نہیں ازمیر، مجھے نہیں ملنا کسی سے، لے چلے مجھے یہاں سے۔ وہ ازمیر کے ساتھ لگی بولی تھی اور ایک آنسو ازمیر کو اپنی پشت پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ الاف، میں ادھر ہی ہوں، بولو تم۔ ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کے تھوڑا سا آگے کیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کے سامنے بیٹھے انکل کی طرف دیکھا، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، پھر سے میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ ازمیر کی شرٹ پہ ہنوز گرفت تھی۔ کیا تمہاری رضامندی ہے اس نکاح میں؟ کب سے خاموش بیٹھے اس کے کزن نے اسے گھورتے پوچھا۔ جی، مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، بلکہ ان کا احسان ہے، وہ اس کے ہی انداز میں بولی۔ پچھتاؤ گی تم ایک دن، سنا تم نے الاف؟ وہ چیخا تھا اپنی بے وقتی پر۔ وہ لرز کے ازمیر کے بالکل ساتھ لگ گئی، آواز نیچی کر کے۔ میری بیوی سے بات کرو، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کوئی میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرے۔ ازمیر کے لہجے میں بھی پھنکار تھی۔ اس بات پر مسز سکندر اور سکندر صاحب دونوں نہال ہو گئے تھے اور بہو بیٹے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ کے نام نہاد رشتے کے لیے، سکندر صاحب کہتے اٹھ گئے۔ وہ دونوں باپ بیٹا بھی اٹھے۔ مجھے معاف کر دینا الاف بیٹا، میں مجبور تھا، داؤد صاحب دل گرفتہ لہجے میں بولے تھے اور باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سکندر صاحب نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولے، خوش رہو سدا۔ وہ ویسے ہی چپکی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہنستے وہاں سے چلے گئے۔ جا چکے ہیں وہ لوگ، کیا ساری عمر ایسے ہی کھڑے رہنے کا موڈ ہے؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ جو خوف کے زیر اثر تھی جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ بہت بہانے ڈھونڈتی ہو میرے پاس آنے کے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہٹتی، ازمیر نے اس کی گرد حصار قائم کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔
وہ کسمسائی۔ بھئی تھوڑی دیر پہلے تو آرام سے کھڑی تھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ ازمیر کوئی آ جائے گا۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ آنے دو، یہی کہیں گے کہ دونوں میں کتنا پیار ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا۔ بہت فضول گو ہے۔ الاف چڑ کے بولی۔ قدر کر اس فضول گو کی لڑکی۔ وہ اس کے ماتھے پہ ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ازمیر پھپھو۔ الاف نے سامنے دیکھ کے بولا۔ وہ پیچھے مڑا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ یو چیٹر! ازمیر نے بلند آواز میں کہا۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے، الاف کہتے کمرے میں گھس گئی۔ کسی کو میری رخصتی کا خیال نہیں آتا۔ ازمیر کی بات پر ولید کا قہقہ پڑا تھا۔ لگتا ہے بھابھی ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ولید اس کی طرف دیکھتے بولا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا، شیشے کے پار الاف اور اہدیہ آتی دکھائی دی۔ ولید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ۔ ادھر یاد کیا تھا؟ ولید شوخی سے باز نہ آیا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو گھر سے پہنچ آیا ہے، اور وہ بھی بھابھی خود لے کے آئے ہیں۔ ولید نے دونوں کی طرف دیکھ کے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ اہدیہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ہم یہاں قریب ہی آ رہے تھے تو آنٹی نے بولا لنچ بھی لے کے جائیں۔ الاف نے بتایا۔ انتہائی ظالم لڑکی ہو تم۔ 2 منٹ خوشی ہو لینے دیتی؟ ازمیر اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ ولید اور اہدیہ مسکرا دیے۔ شروع کریں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ الاف نے اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کو بولا۔ ساتھ ہی ازمیر کو اسکندر صاحب نے بلا لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ کرو سٹارٹ، میں آتا ہوں۔ وہ ایک پرشوق نظر الاف پر ڈالتا باہر نکل آیا۔ کچھ ٹائم بعد الاف بھی ولید اور اہدیہ کو اکیلا چھوڑ باہر نکل آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر میٹنگ روم پر پڑی تو وہ اندر چلی آئی۔ کوئی بھی نہیں تھا یہاں، لنچ ٹائم چل رہا تھا۔ ارے واہ، آپ کدھر الاف میڈم؟ عقب سے آواز پہ وہ پلٹی۔ علیزے کھڑی تھی۔ واہیات حلیے میں جی، وہ دراصل لنچ لے کے آئے تھے۔ آنٹی نے ازمیر کی فیورٹ ڈش بنائی تھی، اس نے اسے بتایا۔ علیزے کو تو آج موقع مل گیا تھا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں ازمیر کا جو تم اتنا خیال رکھتی ہو؟ اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو؟ علیزے پھٹی تھی۔ الاف کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ تو مشکل میں پڑ گئی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ الاف نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، میرے ازمیر سے دور رہو۔ وہ بولی کم فنکار زیادہ رہی تھی۔ اوقات کیا ہے تمہاری آخر؟ محلوں کے خواب مت دیکھو۔ الاف کا تو رونے پہ زور تھا۔ اب کہہ تو وہ سچ رہی ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ اسے ایک دفعہ پھر احساس کمتری کا دورہ پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ لگتی کیا ہو تم ازمیر کی؟ ساتھ ہی علیزے کا ہاتھ اٹھا تھا مگر راستہ میں ہی کسی نے روک لیا تھا اور جواباً ایک بھاری ہاتھ علیزے کے منہ پر نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ الاف نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی تھی۔ الاف نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی تھی۔ بیوی ہے میری، مسز ازمیر سکندر شاہ۔ ازمیر نے الاف کو کلائی سے پکڑ کے سامنے کیا تھا۔ وہ تو سکتے میں تھی، بات ایسے کھلے گی اس کے گمان میں نہ تھا۔ علیزے اپنی گال پہ ہاتھ رکھے شاک کی سی کیفیت میں تھی۔ یہ ثبوت کافی ہے یا کوئی اور بھی چاہیے؟ اگلی دفعہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، ازمیر اسے وارن کرتا ہوا کہا اور الاف کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ الاف کو اس کے غصے کا اب اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ولید اور اہدیہ نے ازمیر کو دیکھا جو غصے میں اسے کھینچتا اپنے ٹیبل سے چابی اٹھائے پھر باہر کا رخ کیے ہوئے تھا۔ الاف سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ الاف کے منہ سے مڑی سی آواز نکلی تھی۔ پیچھے ہی ولید اور اہدیہ بھی باہر نکلے تھے۔ ازمیر کسی کی پرواہ نہ کرتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ساتھ لایا اور گاڑی میں تقریباً پٹکا تھا۔ الاف کی روح اس کے غصے کا اندازہ کر کے کانپ اٹھی تھی۔
دونوں گاڑیاں ایک ساتھ سکندر والا پہنچی تھی۔ ازمیر نکل کے تیزی سے اندر چلا گیا۔ عہدیہ اتر کے الاف کے پاس آئی، جو گاڑی کے پاس کھڑی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ الاف، بتاؤ تو کیا ہوا ہے بھائی، کیوں اتنے غصے میں ہے؟ عہدیہ نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے پوچھا۔ تو الاف نے رام کہانی ولید اور عہدیہ کو سنا دی۔ اب بتاؤ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ الاف ازمیر کے غصے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اچھا اندر تو چلو، میں کرتا ہوں بات ازمیر سے۔ ولید نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ پروین سے پتہ چلا ثمینہ بیگم گھر نہیں ہے۔ ولید ازمیر سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا عہدیہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ وہ اندر سے آتی اس کی آواز پر اچھل کے بولی، اس کی حرکت پر مسکرا دی۔ کھا نہیں جائیں گے تمہیں؟ عہدیہ بولی، کوئی بیعت نہیں ان سے۔ الاف چڑ کے بولی۔ عہدیہ نے اس کو آنکھیں نکالی۔ یار اتنا ہائپر ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ ولید نے اسے بولا، جو غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وجہ وہ میڈم ہے جو باہر سینٹنس ہیں، اس نے چبا کے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، ولید نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس میں اپنا ڈیفینڈ کرنے کی بھی عقل نہیں، احمقوں کی طرح کھڑی باتیں سن رہی تھی اس کی، اور مجھے یہ بات غصہ دلاتی ہے۔ وہ اسے باتیں سنا رہی تھی اور یہ، وہ بولا ساتھ ہی یاد کچھ آنے پر۔ الاف اندر آؤ۔ ساتھ ہی الاف کی کلاس لینے کا تہیہ کرتے اس کو آواز بھی دے ڈالی۔ مجھے نہیں جانا عہدیہ، وہ عہدیہ کی طرف دیکھتے بولی۔ اٹھو ورنہ میرا خون خوار بھائی تمہیں کچا چبا جائے گا۔ عہدیہ کی شوخی پر اس نے اسے گھوڑا، مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ اٹھی اور عہدیہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر آرام سے بات کرو، وہ پہلے ہی پریشان ہے، ولید نے ٹوکا۔ ان کو اور آتا ہی کیا ہے، صرف رونا۔ ازمیر نے اس کی سوجی آنکھوں پر چوٹ کی۔ ازمیر، ولید نے اسے تنبیہ انداز میں کہا اور عہدیہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تم کدھر، اس کمرے میں ہی رہو گی تم، اب سمجھی؟ الاف کو باہر جاتے دیکھ کے اس کی کلائی پکڑ کے اس نے زور سے روم کا دروازہ بند کیا۔ الاف کو اور شدت سے رونا آ گیا۔ شدت، برا لگتا ہے مجھے تمہارا بلا وجہ رونا۔ اب ایک آنسو نہ دیکھو میں، ازمیر نے اسے وارن کیا تو کسی روبوٹ کی طرح آنسو رکے سو سو کرنے لگی۔ یہ زبان صرف میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ کہیں اور بھی اس کا استعمال آپ کو فائدے دے سکتا ہے۔ ازمیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے طنز کیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا جبکہ آپ کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے، یا آپ کو وہ سہارا ہی ناگوار ہے؟ اب وہ بدگمان ہوا۔ الاف نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، بولی کچھ بھی نہ، کچھ پوچھ رہا ہوں، سن نہیں رہا تمہیں؟ اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ شاید اب اعتراف سننے کا تمنائی تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں کیا کہتی؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو تم میری، اور دل میں سے اس رشتے پہ راضی ہوں۔ آخر کب تمہیں اس رشتے کی مضبوطی کا یقین آئے گا؟ آخر کب؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اعتبار کرنا سیکھو الاف، سب کو ایک سا مت سمجھو۔ کیا میں تمہارے اعتبار کے لائق نہیں ابھی بھی؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا۔ دیکھو مجھے اپنی لائف میں وہ جگہ دو، میں کبھی تمہیں تنہا یا پیچھے نہ چھوڑوں گا، مگر آزمائش شرط ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ نے اب تک ہر آزمائش پہ بھی میرا ساتھ دیا ہے ازمیر، انکل آنٹی آپ سب لوگ، اللہ کا دیا میرے لیے زندگی کا بہترین انعام ہے۔ الاف دل سے بولی، اور میں اس لیے نہیں بولی کیونکہ آپ کے ہوتے میں خود کو کیوں ڈیفینڈ کروں، آپ جو ہیں، وہ بولی۔ اچھا اور؟ ازمیر نے اسے اور بولنے پر اکسایا، اور مجھے آپ پہ پورا اعتبار ہے، الاف نے معصومانہ اعتراف کیا۔ اور جو میری شادی کروا رہی تھی اب وہ کینسل سمجھو، یہ تو میں نے اپنا ہی نقصان کروا لیا، وہ مصنوعی تعصب سے بولا۔ وہ تو میں نے بکواس کی تھی، خبردار آپ نے جو دوسری شادی کا نام بھی لیا، آپ تو تیار بیٹھے تھے، بات بھی نہیں کی آپ نے مجھ سے پورا ہفتہ، اس نے دوست جمائے کہا۔ ایسے بولتی وہ ازمیر کو دل کے قریب لگی تھی۔ خدا کا نام لو یار، مجھ سے ایک بیوی تو سنبھالی جاتی نہیں، دوسری کا کیا کروں گا؟ ازمیر ہنس کے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ،
ایک بازو اس کی گرفت میں تھا، دوسرے ہاتھ سے الاف نے اس کے سینے پہ مکے برسا دیے۔ ہاں، ایک میں ہی برا ہوں میڈم، اور کوئی الزام ہو تو وہ بھی بتا دیں آج ہی۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ اچھا، وہ آپ کے آفس میں کیا کر رہی تھی؟ الاف نے اب دونوں ہاتھوں سے اس کے کالر پکڑ کے پوچھا۔ ازمیر کو اس کا استحقاق سے مہکتا لہجہ مسرور کر گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، دانت مت دکھائیں مجھے۔ الاف نے اس کو غصے سے دیکھا۔ اگر نہ بتاؤں تو؟ ازمیر نے اس کو چھیڑا۔ مرضی آپ کی، زندگی آپ کی، آفس آپ کا، جو مرضی کرے۔ وہ کہتے ہوئے سائڈ سے نکلنے لگی۔ ارے ارے سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے اس کی سابقہ پوزیشن میں لایا۔ میں آپ کا تو میری مالک بھی آپ، اور آفس کی بھی آپ، اور جہاں تک علیزے کا سوال، تو یار بیوی اس کا لاسٹ ویک چل رہا۔ انٹرنل شپ کے لیے آئی تھی۔ ازمیر نے اس کا پھولے پھولے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اور یہ انٹرنل شپ آپ پر ہی کر رہی تھی وہ غصے سے بولی۔ یار بیوی، اپنے معصوم شوہر پر شک تو نہ کرو۔ مجھ پہ انٹرنل شپ کا رائٹ میری مسز کے پاس ہے بس۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے کہنے لگا۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ جذبوں سے بھرپور آواز میں بولا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو لائف ٹائم کو ٹریکٹ سائن کر چکی ہوں۔ وہ بھی اس کے ہی انداز میں بولی۔ ازمیر کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ الاف وہ سرگوشی میں بولا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ میرے عزیزت کا حاصل ہو تم۔ ازمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ الاف کا دل اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ازمیر اب اس کو اپنے دل کی ساری حقائقیں سنا رہا تھا، اور وہ حیران ہوتے سن رہی تھی۔ زندگی میں سب کچھ کھو چکی تھی، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ لیکن اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر خدا اپنے بندے سے کچھ چھینتا ہے تو اسے عطا بھی کر دیتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات آج الاف کو سمجھ آئی تھی۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو زندگی ختم نہ ہو جاتی، بلکہ نئے ادوار جنم لیتے ہیں، بے شرط یہ کہ انسان اللہ پر توکل کرے، کبھی ہار نہ ماننے۔ اس میں زندگی کا حسن ہے۔